सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदूहू का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दरबार में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज जिस मौजू पर इज़हार ख़याल करना है वो है वालिदैन के हवाले से औलाद की ज़िम्मेदारियाँ। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता वालिदैन का है, फिर औलाद का है, फिर बीवी का है। ये तीन बड़े रिश्ते हैं और इन तीनों में से रिश्ता वालिदैन को ये एज़ाज़ है कि ये अनमोल है। बाकी रिश्ते छिन जाने के बाद दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन वालिदैन का रिश्ता छिन जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते। और जितना एहसास वालिदैन को होता है अपनी औलाद का, न बीवी को शौहर का होता है, न औलाद को अपने वालिदैन का होता है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने वाला रिश्ता, एहसास करने वाला रिश्ता, प्यार करने वाला रिश्ता बग़ैर तमा और लालच के वो वालिदैन का है। लेकिन बदनसीबी है हमारी कि हम वालिदैन की ज़िंदगी में वो कदर नहीं कर पाते जिनके वो मुस्तहिक हैं। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 में वालिदैन का प्रोटोकॉल सिखाया है, दुनिया में भी और दुनिया से चले जाने के बाद भी। उनसे कैसे बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे उनके सामने खड़े होना है, और उनके दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद क्या करना है। टोटल 8 मकामात हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में, जिनमें अल्लाह जल्ल मजदहू ने वालिदैन के साथ एहसान, भलाई और उनके हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया है। लेकिन जितना जामे इस आया मुक़द्दसा में ज़िक्र है, किसी और आयत में इतना नहीं है। इरशाद फरमाया अल्लाह ने, वक़दा रब्बुका, आपका रब आपको हुक्म देता है। आगाज़ ही देखिए, आपका रब आपको हुक्म देता है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और आपका रब आपको हुक्म देता है कि वालिदैन के साथ भलाई करो, उनके साथ रवैया दुरुस्त हो, उन पर एहसान करो, उनके साथ उसने सलूक करो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो, उनको खुश रखो, उनसे प्यार करो, उनका एहतराम करो, उनका एहसास करो। जितने अल्फाज भी बोल लें वो सारे के सारे सादक आते हैं यहाँ पे। व बिल वालिदैन एहसाना, एहसान के माना में वो सारे लफ्ज़ आते हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, और फरमाया अगर तुम्हारे सामने, इम्मा यबलुगन्ना इंदका, अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं,
احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ بات کرتے کرتے تمہارے لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے، اف کا معنی یہ ہے۔ تمہاری آواز میں شدت نہیں آنی چاہیے، اف کا معنی یہ ہے۔ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اف کا معنی یہ۔ یعنی اگر اس سے مفسرین نے لکھا ہے، اگر اس لفظ اف سے کم بھی کوئی تکلیف دہ لفظ ہوتا، اللہ جل مجدہ وہ بھی بیان فرما دیتے۔ اف تک نہ کہو۔ بات کیسے کرنی ہے؟ ہاں آگے فرمایا ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو مت، ان کو جھڑکو مت۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کی عادات پلٹ آتی ہیں بچپن کی طرف۔ جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھاپے میں جا کر بزرگ بھی ایسے ضد کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اب ان کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے بچپن میں بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا۔ جیسے وہ حکایت ہے سنتے آئے بچپن سے کہ وہ باپ نے بیٹے سے پوچھا فلاں چیز کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں، اس نے بتا دیا، اس نے پھر پوچھا کیا ہے، اس نے پھر بتا دیا، پھر پوچھا کیا ہے، پھر بتا دیا۔ جب تین چار بار پوچھا تو وہ تلخ ہو گیا کہ ابا جی میں نے اتنی بار آپ کو بتایا، ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بار بار والدین کے پوچھنے پر ہم یہ جملہ کہتے ہیں، اس کو بھی اف کے زمرے میں لاؤ۔ اللہ منع کرتا ہے کہ اف تک بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹو مت، ان کو جھڑکو مت۔ انہوں نے کہا بیٹے بچپن میں ایک بار تو نے مجھ سے پوچھا تھا فلاں چیز کیا ہے تو میں نے بتایا تھا، وہ چڑیا کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو نے ایک بار پوچھا میں نے بتایا، دوسری بار پوچھا پھر بتایا، تیسری بار پوچھا پھر بتایا، تو نے 100 بار پوچھا، میں نے خوش ہو کر 100 بار بتایا۔ اب تیرے اور میرے پیمانہ صبر کا موازنہ کیا بنتا ہے کہ میں نے 3 بار پوچھا اور تو تلخ ہو گیا، تو نے 100 بار پوچھا، میں نے خوش ہو کے بتایا۔ تو ان کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے بچپن میں انہوں نے تمہیں ٹریٹ کیا۔ ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، آواز بلند نہیں کرنی، لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آ جائے تو اب یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس رب نے جس کام سے منع کیا ہے اب وہ کام کریں گے تو حرام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو نافرمانی ہوگی۔ وہ کہتا ہے روزے رکھو، نہیں رکھیں گے تو نافرمانی ہے۔ وہ کہتا ہے حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں کریں گے نہیں دیں گے تو نافرمانی ہے۔ جس کی بات انسان نہ مانے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دوستی تو نہیں نہ ہو سکتی، اس کے ساتھ تعلق تو نہیں نہ ہو سکتا، پھر بندہ اس کا تو نہیں نہ بن سکتا۔ جس کو اپنا بنانا ہو یا جس کو اپنا سمجھنا ہو یا جس کے ساتھ تعلق بڑھانا ہو یا جس سے دوستی کرنی ہو، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی بات تو مانی جائے۔ اگر بات بھی نہیں ماننی اور دوستی کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ تو فضول ترین دعویٰ ہے، یہ تو بیہودہ دعویٰ ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے، دعوے دار محبت کے دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ فرماتا ہے کرو تو ہم وہ کریں گے، اور نہیں کریں گے تو گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ ایسا کرو
اگر نہیں کریں گے تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں جانا تو کوجا، جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان باتوں یہ ہیں باتیں، وہ اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر خوشبو بھی سونگھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جنت تو بعد کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف توقع 3 بار آمین فرمایا آپ نے، خیریت تھی؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل دعا فرما رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، یعنی خوش نہ ہو، آپ کے لیے دعا نہ کرے۔ یہ دعا بھی ہے، درود دعا ہے، دعا نہ کرے آپ کے بلند درجات کی، آپ کا نام لے کر خوش نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جس نے اپنے محسن کا احسان مند نہیں ہونا تو اس کے لیے تباہی ہے۔ میرے نبی مکرم صرف نبی نہیں، ساری مخلوق کے محسن بھی ہیں، مربی ہیں، استاد ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں۔ اس نے زندگی گزارنے کے اصول دیے، قواعد دیے، ضابطے دیے، اور ان ضابطوں اور اصولوں اور قیود پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ جب اپنے آپ کو قاعدے اور قانون میں رکھیں گے تو زندگی آسان ہوگی، اور جب پاکستان جیسا ماحول بن جائے گا تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، جہاں نہ قاعدہ ہے، نہ کلیہ ہے، نہ اصول ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اگر اپنی زندگیاں نبی مکرم کی زندگی کے تابع کر لیں تو ہماری زندگیوں میں خوشحالی بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا۔ تو میرے حضور محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سن کر وہ خوش نہ ہو، وہ تو احسان فراموش آدمی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا دنیا میں رہنا کوئی بنتا نہیں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ جبریل دعا کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل نے آج خود دعا کی تھی؟ وہ نہیں، جبریل خود نہیں دعا کر رہے تھے، جبریل کو اللہ نے کہا تھا یہ دعا کرو۔ اب اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، جبریل کو اللہ نے کہا تھا یہ دعا کرو۔ کوئی فرشتہ خدا کے حکم کے بغیر ایک کلمہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ انسان کو اختیار دیا ہے اچھے اور برے کرنے کا، اور اس کی جزا سزا دی ہے۔ فرشتوں سے جزا اور سزا نہیں، فرشتوں کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ پابند ہو گئے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہنا ہے، لہذا اب سزا کس بات کی؟ تو جبریل دعا کر رہے ہیں، گویا اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جا کر ایسی دعا کرو صحابہ کے سامنے۔ تو جو آپ کا نام سن کر اس کا دل خوش نہ ہو، اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کی جان ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز ہے رسول اللہ کی محبت، ایمان کی روح ہے رسول اللہ کی محبت، دین کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ علامہ کہہ گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تو پھر اتنا کریم ہو جاتا ہے اور اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کا ہو جائے، خدا کہتا ہے اب میں بھی اس کا ہو گیا ہوں، یہ ساری کائنات اب اس کی ہے۔ کس کی؟ جو رسول اللہ کا ہو جائے، جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم خدا کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، خدا سے تعلق بڑھانا چاہتے ہو، خدا سے دوستی مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب ان کو بتا دو فاتبعونی، میری غلامی کر لو، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کو لیڈر سمجھا کریں، ان کو قائد سمجھا کریں۔ یہ سارے دنیا کے لیڈر ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضور صرف نبی نہیں، حضور لیڈر ہیں، حضور رہنما ہیں، حضور ہمارے قائد ہیں، حضور ہمارے رہبر ہیں، حضور ہمارے رہنما ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زاویے سے لیں، تو حضور کو آئیڈیل سمجھیں۔ اب ہم جو بھی کام کرنا چاہیں تو ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، تو تاجدار کائنات سے بڑھ کے کون ہو سکتی ہے ایسی ہستی کہ جن کا کام آئیڈیل ہو، تو پھر انہیں کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ تو رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندو میرے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے، لہذا ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو میرے نبی مکرم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، دنیا میں خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو محبت کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا اندازہ ہی نہیں حضور نے کیا 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 ہے۔ کم سے کم نبی مکرم کی سیرت تو پڑھنی چاہیے، حضور کی سیرت کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نے کیا کیا کیا، 63 سالہ زندگی میں کیا سے کیا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سیاست کی بنیاد رکھی کہ پھر اس سیاست پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا میں، سپر پاور دنیا میں مسلمان تھے۔ یہ تاجدار کائنات کی سیرت کا نتیجہ تھا۔ تو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ پر درود نہ پڑے، گویا وہ خوش نہ ہو، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا اللہ چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہم نے، ہمارا اس کی کیا تعلق، جو آپ کے نام سے خوش نہ ہو وہ ہمارا بنتا ہی نہیں، پھر وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری دعا فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری دعا یہ کی، فرمایا جس نے والدین کو پایا اور والدین کی خدمت کے صلے میں جنت نہ کما سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا والدین جنت کا ذریعہ ہیں۔ یہ بولتے ہیں نا ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، تو باپ کی خدمت سے، ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت سے خدا کی رضا ملتی ہے۔ یہ معمولی نہیں، میرے نبی مکرم نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو دونوں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، دونوں کی خدمت سے خدا راضی ہوتا ہے، دونوں کی خدمت سے آخرت سنورتی ہے۔ تو جس نے والدین کو پایا اور پھر ان کو خوش نہ کیا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس سینس میں لیں کہ خدا دعا کروا رہا ہے یہ جبریل سے، اور نبی مکرم سے خدا آمین کروا رہا ہے۔ جو دعا خدا کروائے اور تاجدار کائنات اس پر آمین کہیں، اب اس میں کوئی شک رہ سکتا ہے اس کی قبولیت میں؟ لہذا اسی ایک حدیث کو انسان مد نظر رکھ لینا تو پھر انسان کے شب و روز بدل سکتے ہیں، اس کی کایا پلٹ سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ والدین کے ساتھ پھر یہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، یہ خدا پروٹوکول سکھا رہا ہے والدین کا، قربان جائیں۔ میرا اللہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، اور بات کیسے کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيبًا، بڑے نرم طریقے سے بات کرنی ہے ان سے، نرم لہجے سے، کریم، قول کریم کرنا ہے، نرم بات کرنی ہے، ملائم بات کرنی ہے، جس میں خوشبو نکلے، ایسی بات جس میں خوشبو نکلے، جس میں سے اچھائی نکلے، جو سن کر والدین خوش ہو جائیں۔ ایسی بات کریں
جس کے سننے سے والدین خوش ہو جائیں وہ قول کریم ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر سو رہے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے والدین ہوں تو ان کے ساتھ ان سے بھلائی کرو، نیکی کرو، اور ان سے ایسی باتیں کرو کہ وہ باتیں سن کر ہنس پڑیں۔ فرمایا اگر تمہاری بات سن کر وہ ہنس پڑیں، وہ خوش ہو جائیں، تو خدا کی راہ میں یہ عمل خدا کی راہ میں چمکتی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں دین ہے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اونٹنی کے دہنے کے وقت کے برابر جہاد کیا جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اونٹنی کے دہنے کے دودھ دونے کے وقت کے برابر جہاد کیا جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اور ادھر جنت واجب ہے ایک لمحے کا جہاد کے بدلے میں، اور اس جہاد کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ہے والدین کو ایسا کوئی لطیفہ سنا کر ان کو ہنسا دینا، قربان جائیں، ایسی بات کر کے جس بات سے وہ خوش ہو جاتے ہوں۔ یہ بھی عبادت ہے، بستر پر بیٹھیں، یہ خدا کی عبادت ہے، جہاد سے زیادہ ثواب ہے۔ ہم ثواب کمانے کے لیے کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ثواب تو سارے کا سارا گھر میں ہے۔ اور ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کتاب الجہاد میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ وہ ترتیب دے دیا گیا تھا لشکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین گھر میں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو والدین کی خدمت سے جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوا، عرض کی آقا گناہ ہو گیا۔ حضور نے وہ گناہ نہیں پوچھا، فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، خدا تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی نیکی کیسے ملتی ہے اور گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کہیں نہیں، دو چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، دو چیزیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، ایک خدا کا گھر کعبہ، دوسرا والدین کا چہرہ۔ خدا کے گھر کعبے کو بھی جسٹ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ طواف کریں وہ ایک الگ مسئلہ، آپ وہاں نمازیں پڑھیں وہ ایک الگ مسئلہ، جسٹ کعبے پہ نظر جائے تو خدا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھیں، خدا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حج بھی وہ جو مقبول ہو، معلوم نہیں لاکھوں خرچ کرنے کے بعد حج مقبول ہے یا نہیں، لیکن والدین کا چہرہ اگر خوش ہو کر دیکھیں، تلخی سے نہیں، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، خوش ہو کے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشی سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، احترام سے دیکھیں۔ میرے اللہ نے کتنا کرم کیا، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، جسٹ والدین کا چہرہ دیکھو تمہیں حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ جسٹ چہرہ دیکھنا ہے تو یہ عبادت بن رہی۔ تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکے نہ، وقل لہما قولا کریما، قول کریم کہو، مہذب طریقے سے بات کرو، احترام سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے۔ میرے اللہ نے دو ہستیوں کے پروٹوکول سکھائے ہیں، یا مصطفیٰ کا سکھایا ہے یا والدین کا سکھایا ہے، کائنات میں کسی تیسرے کا پروٹوکول نہیں سکھایا۔ بات کرنے کا، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا، ان کے ساتھ رویہ کیسا اپنے رکھنا ہے، اس کا یہ بس مصطفیٰ کے لیے پروٹوکول بتایا ہے یا والدین کے لیے بتایا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، قول کریم ادب سے بات کرنی ہے۔ اور آگے دیکھیں اگلی آیت میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دونوں کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے، متکبرانہ لہجے میں نہیں اور بڑے آکڑ کے نہیں،
نہیں، جب بھی والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو کندھے جھکے ہونے چاہیے، تم خود جھکے ہوئے ہو احترام سے، یہ عاجزی ہے۔ اب قرآن مجید کے اس فرمان سے کوئی زندگی گزارنے کا دیگر اصول اور ضابطہ اور قاعدہ نہیں مل رہا، جسٹ والدین کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی قربان جائیں اس رشتے پر، یہ کتنا مقدس اور عظیم تر رشتہ ہے کہ میرا خدا بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے تم نے۔ اگر ایسے کھڑے نہ ہوئے، اکڑ کے کھڑے ہوئے، جناح ذل عاجزی سے کھڑے نہ ہوئے، تو تم خدا کے نافرمان ٹھہرو گے، اور خدا کے نافرمان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، اور والدین کے نافرمان کے لیے بھی دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو عاجزی سے پیش آنا ہے، عاجزی سے کھڑے ہونا ہے، گردن بھی جھکی ہوئی ہو، کندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، پھر والدین سے بات کریں، اور بات کیسی؟ قول کریم، مؤدب طریقے سے، خوبصورت لہجے سے، مہذب کلام ہو، یہ خدا فرما رہا ہے۔ اور پھر من الرحمہ، رحمت کے، یعنی احترام کے، پیار کے، احساس کے۔ اب اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر بھلا ہو سکتا ہے کہ والدین کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ والدین ساری رات تڑپتے رہیں اور اولاد ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ والدین کے سال میں یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے، یہ سب کن یاد کرنا چاہیے، یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے والدین کو کیا پروٹوکول دینا ہے۔ بدقسمتی ہم وزیر اعظم، افیسر، دیگر یہ دو دو ٹکے کے بندے، ان کی ہم پروٹوکول سمجھتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیر کا پروٹوکول بھی وہ نہیں جو والدین کا ہے، اور ہم پیر کے سامنے جھکتے ہیں، والدین کے سامنے نہیں۔ پیر کے سامنے جھکنے کا خدا نے نہیں کہا، والدین کے سامنے جھکنے کا خدا نے کہا۔ اب دیکھ لیں، وقفض لہما جناح الذل، فرمایا جھک کے بات کرو ان سے، خدا نے کہا ہے جھکو۔ مجال ہے، ہمارے انداز زندگی بدل گئے، طرز زندگی ہم نے بدل لیا۔ تو اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر یہ اگلا آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ رخصتی کے بعد کا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر ان کے لیے دعا کریں۔ قل، میرے محبوب ان کو بتا دو کہ پھر ایسے کہیں، رب ارحمہما، میرے مولا ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا، یعنی رحمت اور شفقت سے جیسے انہوں نے ہمیں پالا، میرے مولا اب ان پر تو رحم فرما۔ یعنی مرنے کے بعد دعا، دنیا میں بھی ان کے لیے احترام سارا کچھ ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی دعا، اور وہ معروف دعا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جب نماز میں پڑھیں رب اجعلنی تو پھر والدین کی یاد آنی چاہیے۔ رب زندہ کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے لیے یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، باری تعالیٰ مجھے بخش اور میرے والدین کو بخش۔ تو زندہ کے لیے بھی بخشش کی دعا یہ قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی بخشش کی دعا ہو سکتی ہے۔ میرے مولا ان کو بخش اور ان پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی میرے قبر پر جا کر دعا کرنا، یہ بھی میرے نبی مکرم کی سنت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں تو قبر پر دفنا دیا، تو ام ایمن تھی حضور کے ساتھ، تو وہ چل پڑیں۔ تو جب آگے تھوڑا سا سفر کیا، کوئی 50-100 قدم چلیں تو دیکھا کہ ننھے منھے محمد نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پلٹ کر آئیں تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے حضور 6-7 سال کی عمر ہے، حضور قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو میرا نبی تو بچپن سے نبی ہے نا،
میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا، جب آدم جسم اور روح میں تھے تو اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ تو نبی کا عمل ہر دور میں وہ امت کے لیے سنت ہوتا ہے۔ تو حضور اگر بڑے ہو کر قبر پر جائیں پھر بھی سنت ہے، حضور بچپن پر قبر پر جائیں تو پھر بھی سنت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے اور حضور بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور میرے حضور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی احترام رکھتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ ایک بار ایک خاتون آئی تو آپ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی مسند پر بٹھایا، مسند نبوت ہے، تو لوگوں سے ہٹ کر ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جب رخصت کیا تو بہت سارے تحفوں اور تحائف کے ساتھ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خاتون، بوڑھی خاتون تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنا حسن سلوک کیا؟ فرمایا تجھے کیا معلوم، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضور کی رضائی ماں تھی، حضور نے دودھ پیا تو دودھ کا تقدس ہے، جو خون کے رشتے، جیسے خون کے رشتے ہوتے ہیں ویسے دودھ کے رشتے ہیں۔ خون کے رشتے بھی حرام ہیں، یعنی احترام اور عزت کے لائق ہیں، اور اسی طرح رضاعت کے رشتے بھی حرام، یعنی عزت اور احترام کے لائق ہیں۔ اگر شادی ان میں بھی نہیں ہو سکتی تو شادی ان میں بھی، اگر رضائی بہن ہو خون کے رشتے سے تو شادی، اگر رضائی بہن ہو دودھ کے رشتے سے تو شادی۔ جامع مسئلہ ایک سن لیں کہ 2 سال کی عمر جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا، اس مدت میں اگر دودھ پیا ہو تو پھر وہ رضاعت کا رشتہ بنتا ہے، اگر بڑی عمر میں پیا ہو تو پھر نہیں بنتا۔ لیکن اس عمر میں یہ دودھ بنتا ہی اسی عمر میں ہے تو اس میں پھر اس کا احترام ہے۔ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ ہے اس کا بھی احترام کیا، اور حضور کا یہ احترام کرنا گویا میرا نبی سبق دے رہا ہے کہ اے میرے امتیوں اپنی ماؤں کا ایسے احترام کیا کرو، اور ماں کا احترام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اگلے جمعے انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا